बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 12 मई है। आज अहम तरीन दिन है। इमरान खान साहब की अब से चंद घंटे के बाद पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को मुमकिना तौर पर ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है। इस सारे सिलसिले में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है कि वो किस तरीके से मामलात को आगे लेकर चलेंगे, आइंदा का उनका लाएअमल क्या होगा, और इसके हवाले से कुछ तैयारियां की जा रही हैं। कुछ का तज़किरा मैं इस वीडियो में कर दूंगा, लेकिन फिर एक वो तैयारी है और एक बंदोबस्त जो है वो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। 2 लेटर्स लीक हुए हैं, सामने आए हैं मीडिया में, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तकरीबन 18 साल हो गए मुझे सहाफ़त करते हुए। ये जो लीक्ड लेटर्स हैं, जो खतूत मीडिया के सामने आते हैं, जब थ्रेट अलर्ट जो है वो मीडिया के सामने आते हैं, या फिर वार्निंग्स जिसमें दी गई होती हैं, जब वो सामने आते हैं जिनके ऊपर सीक्रेट लिखा होता है, वो जो है वो अमूमन बराह रास्त किसी खुफिया एजेंसी के लिखे हुए नहीं होते। खुफिया एजेंसीज जब वो खतूत लिखती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास जाती हैं, तो फिर वो मोस्ट इमीडिएट और सीक्रेट लिखकर इस किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वो भिजवाती है मुतल्लिका हुकाम तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने चीफ कमिश्नर को भेजना है, डिप्टी कमिश्नर को भेजना है, आईजी पुलिस को भेजना है, या फिर किसी और मुतल्लिका अफसर को भेजना है, उसको भेजा जाता है। तो अमूमन जो हमारे सामने इससे पहले लीक्ड लेटर्स, या अमूमन जो लीक्ड लेटर्स सामने आते हैं, वो खुफिया लेटर्स जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेटर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी एजेंसी के लेटर जो है उसी के लेटर हेड के ऊपर, या फिर साइन शुदा कॉपी जो है वो उनके किसी डायरेक्टर जनरल या किसी और अफसर की जानिब से साइन शुदा लेटर जो है वो आपको उसकी कैम स्कैनर से स्कैंड कॉपी जो है वो मीडिया को जारी की जाए। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला देती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी गिरफ़्तारी वो गैर कानूनी थी। जिस तरीके से उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया गया, उस पर जो रिमार्क्स आए वो सारी तफसील आपके इल्म में है, और इमरान खान साहब को कहा कि इनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब को जो है वो बदी गाला मत जाएँ, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस लाइन इस्लामाबाद के गेस्ट हाउस में ठहरें। वहाँ पर अगर वो मिलना चाहते हैं किसी से, वो मुलाकात कर सकते हैं। गुज़िश्ता रात इमरान खान साहब ने जो है वो मुलाकातें की। सदर आरिफ अलवी ने उनके साथ मुलाकात की। इमरान खान साहब की जो कानूनी टीम है उसने, जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके मौलिज हैं, फैसल सुल्तान, उन्होंने मुलाकात की। और जो कुछ लोग हैं उनको टेलीफ़ोन कॉल्स की। इमरान खान साहब ने अपने बेटों से टेलीफ़ोन पर बात की। तो ये इमरान खान साहब ने वक्त गुजारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 78 मिनट के बाद ये लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं, और फिर बहुत जल्द इनको मीडिया में जारी जो है मीडिया के साथ शेयर किया जाता है। जारी तो नहीं किया जाता, लेकिन इसकी कॉपी जो है वो सिर्फ मुझ तक नहीं पहुंची। तकरीबन जैसे मैंने चेक किया तो बड़ा वाइडली जो है वो मीडिया के दोस्तों के पास अवेलेबल है। और सरेदस्त बादी नज़र में अगर देखा जाए तो उसका मकसद ये नज़र आता है कि आज अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है, उनको ज़मानत पर रिहाई मिल जाती है, तो उस सूरत में हुकूमत एक बंदोबस्त करने की तैयारी कर रही है। लेटर्स के मतन जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इन लेटर्स के बाद मुमकिन तौर पर हुकूमत जो है वो क्या कर सकती है। अच्छा, ये जो लेटर है, जो पहला लेटर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये नूरुल अमीन मैंगल, चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के, उनको लिखा गया। और इसकी एक कॉपी जो है वो डॉक्टर अकबर नासिर खान, जो कि आईजी पुलिस हैं, आईजी इस्लामाबाद हैं, उनको जो है वो भेजा गया है। इसके ऊपर बड़ा बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है। तारीख़ है जनाब इसकी 11 मई 2023, यानी कि गुज़श्ता रोज़ ये ख़त जो है वो लिखा गया। इसका सब्जेक्ट लिखा गया जनाब, सिक्योरिटी मेजर्स टू अवर्ट पोटेंशियल थ्रेट्स। अब इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो एक मैसेज किया, वो मैं अपनी गुज़श्ता वीडियो में उसका ब्रीफ सा तज़किरा कर चुका हूँ। तहरीक इंसाफ ने ये किया, वो इतना पुरयकीन नज़र आते हैं, और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है कि उनके लॉयर्स ये कहते हैं कि जनाब हम इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं उनमें उनकी बेल करवा लेंगे, हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर करवा ली जाएगी, और साथ ही एक और एप्लीकेशन देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा जाएगा कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद थी, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस नहीं चल रही थी, लिहाजा पाकिस्तान भर में ज़ाहिर है कि एहतजाज भी हो रहा था, बहुत से मुकदमात जो हैं वो कायम किए गए होंगे, तो आप हमें जो है वो इतने वक्त के लिए
ایک بیل جو ہے وہ گرانٹ کر دیں کہ ہمیں کسی بھی مقدمے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے. اور اس صورت میں ان کے لوگ جو ہیں وہ تو بڑی قانونی ٹیم جو ہے ان کی بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ ایسا کوئی مقدمہ موجود نہیں ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکے یا ان کو ضمانت نہ ملے یا ان کو کسی اور صوبے کی پولیس کے حوالے جو ہے وہ کر دیا جائے, ان کو بلوچستان, سندھ یا خیبر پختونخوا یا کہیں اور لے کر جایا جائے. خیبر پختونخوا کی پاسبلٹی بالکل نہیں ہے. خان صاحب کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, جتنی کنسنٹریشن خیبر پختونخوا میں ہے تو وہاں پر شاید جو ہے وہ لے جانا جو ہے وہ ایک آپشن نظر نہیں آتا. تحریک انصاف نے اس کے حوالے سے یہ کہا کہ اہم اعلان, چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر سے ہزاروں پرامن پاکستانی کل صبح 10 بجے سری نگر ہائی وے یعنی کہ آج 10 بجے سری نگر ہائی وے G13 اسلام آباد پر جمع ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد چیئرمین عمران خان اس مقام پر خطاب کریں گے. تو پولیس لائنز اسلام آباد کے ساتھ ہی G13 جو ہے کشمیر ہائی وے, وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ورکرز کو بلا لیا. اب ان خطوط کو دیکھیں, یہ جو خطوط جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں خفیہ ایجنسی کے, اس میں ایک جو ہے وہ لکھا گیا ہے, جو پہلا خط ہے اس میں یہ لکھا گیا کہ PTI cadres have created law and order situation across the country in the wake of arrest of PTI چیئرمین عمران خان. کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف لیڈرشپ ہے اس نے اور ورکرز نے ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن, امن امان کی صورتحال خراب کر دی ہے, پورے ملک میں وہ کریٹ کر دی ہے عمران خان صاحب کے اریسٹ کے بعد. their mobs even attacked buildings of sensitive state institutions, police, other government offices and even private property and life. کہ ان کے جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے, بے قابو ہجوم تھا, اس نے اسٹیٹ ریاستی اداروں کی عمارتوں کو نشانہ بنایا, پولیس کو اٹیک کیا, دیگر جو گورنمنٹ افسران ہیں ان کے اوپر حملے کیے اور پرائیویٹ پراپرٹی جو عام لوگوں کی پراپرٹی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا. اور اس میں لکھا گیا کہ جناب ان ویو آف دا سیم, کہ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کی تجویز دی جاتی ہے کہ جہاں پر عمران خان کو رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ جو حساس عمارت ہے اس کے قریب ہی ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام بندوبست اور تیاری جو ہے وہ کی جائے تاکہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے شر پسند عناصر کی جانب سے, جس کے حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس کو جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں انہوں نے سائن کیا ہے. اس کے بعد کیمپ سکینر کا ایک اور ڈاکیومنٹ سامنے آتا ہے اور اس لیٹر کو جو ہے وہ اگین انہی دو لوگوں کو لکھا گیا ہے. نور الامین مینگل صاحب ہیں چیف کمشنر اور ڈاکٹر اکبر ناصر خان ہیں IG پولیس اسلام آباد. اور اس میں لکھا گیا کہ سیکیورٹی میئرز / لا اینڈ آرڈر سچویشن. یہ ہے تو جنرل ٹرم لیکن اس میں کچھ اسپیسیفک چیزیں لکھی گئی ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کیا بندوبست جو ہے ممکنہ طور پر تیار کیا جا رہا ہے. اس خط میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین وہ کچھ عرصے سے عوام کو بھڑکا رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف اپنے بیانات کے ذریعے, اپنی تقاریر کے ذریعے, اور کچھ عرصے سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں پورے ملک میں بشمول فیڈرل کیپٹل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد ہنگامے پھوٹ پڑے. یہ ہے اس کا پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 اس کا جو لکھا گیا اس خط کا, اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پروٹیسٹرز ہیں ان دا فارم آف مابز, جتھوں کی صورت میں احتجاج کرنے والے مظاہرین نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. خاص طور پر اسلام آباد کا انہوں نے تذکرہ کیا. پبلک اور پرائیویٹ بلڈنگز جو ہیں, عمارتیں ہیں, ان کو نقصان پہنچایا, ان کو آگ لگائی گئی, ریاستی عمارتوں کو بھی اٹیک کیا گیا, نشانہ بنایا گیا, اور جو سیفٹی ہے اور سیکیورٹی ہے اور انٹیگریٹی ہے پاکستان کی اس کو داؤ پر لگا دیا گیا. تمام کے تمام جو میجر روڈز ہیں اسلام آباد کے ان کو بند کر دیا گیا, شراہیں بند تھیں. انہی جتھوں کی جانب سے یہ سب کچھ کیا گیا اور اس دوران موویبل اور اموویبل پراپرٹی جو ہے, گاڑیوں کو بھی نظر آتش کیا گیا, عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا, ایئرپورٹ جانے والا راستہ اس کو بند کر دیا گیا. بہت سارے لوگ راستے میں کئی گھنٹے جو ہے وہ ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے, راستے بند ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ دقت کا سامنا کرنا پڑا. پھر آگے اس خط میں لکھتے ہیں یہ کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ جو کہ لے کر جا رہی تھی ضروری استعمال کی اشیاء جس میں کھانے پینے کے آئٹمز موجود تھے, ان کو
مظاہرین کی طرف سے اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں دی گئی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل عوام کو بھڑکا رہے ہیں ریاستی اداروں کے خلاف، ریاست کی جو مختلف آرگنز ہیں ان کے خلاف۔ ناٹ اونلی دس، the private property has also been damaged, set on fire by the unruly mob who were actually acting on the instigation by the accused۔ یہ ہے وہ دوسرا معاملہ جس میں مدعا یہ بنایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک شخص کی اور ایک ذات کے گرد گھوم رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس خط کے سب سے امپورٹنٹ پیراگراف کی طرف۔ وہ خط میں تیسرے نمبر پر لکھا گیا ہے کہ فور گوئنگ ان دا ویو، کہ اس تمام معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے it is assessed that if Mr. عمران خان is released، کہ یہ ہماری اسیسمنٹ ہے، یہ ہمارا اندازہ ہے کہ اگر عمران خان کو رہا کیا جاتا ہے، the reaction of the mob will intensify not only against the state institutions and buildings but also against the lives and property of the innocent، کہ جو جتھے ہیں، جو بے ہنگم ہجوم ہے، اس کا رد عمل بڑھ جائے گا، نہ صرف یہ کہ ریاستی اداروں کے اور املاک کے خلاف بلکہ جو عام شہری ہیں ان کے خلاف بھی وہ بھڑک اٹھیں گے عمران خان صاحب کی رہائی کی صورت میں۔ The situation warrants effective precautionary measures to thwart nefarious designs of the miscreants۔ یعنی کہ اس لائن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سچویشن جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کریٹ ہونے والی ہے، اس سے بچاؤ کے لیے، اس سے بچنے کے لیے بہت ہی اہم فیصلے کرنے ہوں گے، اقدامات اٹھانے ہوں گے ان مسکرینٹس کے خلاف، ان شر پسند عناصر کے خلاف۔ ڈائریکٹر جنرل ونس اگین، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ سویلین ایجنسی ہے جو گورنمنٹ کے ماتحت کام کرتی ہے، انٹیلیجنس بیورو، اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ لکھے گئے ہیں، جو ان کا کیپٹل ریجن کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے یہ لکھے گئے، ان کے اوپر سیکرٹ بھی لکھا ہوا ہے، پھر ان کو میڈیا کو بھی بھجوا دیا گیا۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی لیڈرشپ میں بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو مقدمات کے نتیجے میں گرفتار ہوئے ہیں، لیکن جس طرح ہم نے فواد چودھری کو سپریم کورٹ سے حراست میں پولیس کی تحویل میں جاتے ہوئے دیکھا، اور میں وہاں پر موجود تھا، وہاں پر سے آپ کو جو ہے وہ مناظر بھی میں نے آپ کو دکھائے، ان کے خلاف وارنٹ کوئی موجود نہیں تھا۔ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری جو ہے وہ MPO 16 کے تحت جو ہے وہ کی گئی ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، MPO کا سیکشن 16 اس کے تحت، اور فواد چودھری صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ MPO 3 یعنی کہ جو مینٹیننس آف پبلک آرڈر سیکشن 3 ہے اس کے تحت ان کو کہ نقص امن کے خطرے کے خدشے کے پیش نظر کہ یہ ہو سکتا ہے، تو وہ لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو باہر لوگوں کو نکال سکتی ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہو گئی ہیں، شاہ محمود قریشی گرفتار ہیں، علی محمد خان گرفتار ہے، سینیٹر اعجاز چودھری گرفتار ہیں، تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے لگ بھگ ساری کی ساری جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کو رہائی مل جاتی ہے ضمانت پر تو ظاہر ہے کہ وہ جائیں گے، وہ یا بنی گالہ جائیں گے یا وہ زمان پارک جائیں گے، اور زیادہ چانس یہ ہے کہ اس صورت میں وہ زمان پارک جانے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ وہاں پر جا کر پھر اسی طریقے سے لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کو جو ہے وہ ملنے کے لیے لوگ آئیں گے، باہر کیمپس لگ جائیں گے، اسی طریقے سے آپ کو عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر وہ تقاریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میڈیا کے اوپر میڈیا انٹریکشن کریں گے، لوگوں کو ملنے کے لیے بلا لیں گے، میڈیا کے جو نمائندے ہیں ان کو بلا لیں گے، اور وہ جو ان کی کیمپین ہے، جو ان کا مومنٹم ہے، وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ اب اس کو ایورٹ کرنے کے لیے ان دو خطوط کو ممکنہ طور پر، یہ فائنل نہیں ہے، یہ حتمی نہیں ہے، بہت سارے پلانز ہوتے ہیں، چیزیں تبدیل بھی ہو جاتی ہیں، لیکن ممکنہ طور پر یہ دو خطوط کافی ہیں اگر عمران خان صاحب کے لیے بندوبست یہ کرنا ہے کہ ان کو MPO 3 یا MPO 16 کے تحت نظر بند کرنا ہے، تو اس صورت میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور MPO 16 up to 1 month جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، اور حالات جب تک بہتر نہیں ہوتے اس وقت تک اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ بھی نہ کہا جائے کہ گرفتار کر لیا ہے، ان کو نظر بند کر دیا جائے۔ اب وہ نظر بندی کس جگہ پر ہو اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ پھر کوسچن ہے کہ ان کو نظر بند کر کے کہاں رکھا جائے گا، لیکن یہ ایک ممکنہ صورت نظر آ رہی ہے۔ اور اگر آج عمران خان صاحب جو ہیں ان کا
جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اگر ان کو رہائی مل رہی ہے اور وہ باہر آتے ہیں تو عدالت سے باہر آتے ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس سارے معاملے میں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور شاید یہی وہ خطوط ہیں یا یہ وہ وجوہات ہیں یا یہ وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس نے اپنے لوگوں کو کال دی ہے، اور لوگوں کے سینٹیمنٹ ظاہر ہے کہ اس وقت جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، ہائے ہیں، وہ وہاں پر پہنچیں گے، اور اس ساری صورت میں یہ ایسا ہونا جو ہے وہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے، یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ اس حوالے سے اب ایک اعلامیہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا، اس کو کہا کہ جناب اہم اعلامیہ، پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کی گرفتاری کے عمل کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مشاورت کے بعد اگلا سیاسی لائحہ عمل طے کرے گی۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن سیاسی جد و جہد پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف امید کرتی ہے کہ تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات پر سختی سے عمل کرتے ہوئے چیئرمین عمران خان کی سیکیورٹی کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ وہ منظر نامہ ہے، اور چند گھنٹے کی بات ہے، یہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال جو انٹیلیجنس بیورو ہے وزارت داخلہ کے ماتحت جو کام کرتی ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے، ان کے خطوط جو ہیں انہی کے لیٹر ہیڈ کے ساتھ، انہی کے اس پہ دستخطوں کے ساتھ سیکرٹ لکھا ہوا ہے، کیم اسکینر سے اسکین کیے جاتے ہیں، میڈیا کے پاس موجود ہیں، میرے پاس بھی موجود ہیں۔ یہ دیز آر دا ڈیٹیلس۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔